बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 सितंबर जुमेरात का दूसरा वीलॉग आपके सामने, और ये वीलॉग बड़ा अहम वीलॉग है। मेरी दरख्वास्त है इसे गौर से समझने की कोशिश करें, और ये पैगाम जो इसमें मैं आपको दूंगा इसे कम अज़ कम शेयर ज़रूर करें। आज इमरान खान का ये जो अहम पैगाम आया डू एंड डाई वाला, क़यादत को भी सख्त पैगाम आया कि हुकूमत जाती है तो जाए, गंडापुर आएगा। ये मामलात क्या हैं? हुकूमत स्टैब्लिशमेंट का मुकाबला जजेस के साथ शुरू हो चुका है। मौलाना फजल रहमान के बग़ैर तरमीम की तैयारी एक नई बसात बिछाई गई, और बिलावल ज़रदारी ने आज खुलकर धमकी भी दी, अपने इरादे भी बता दिए क्या करने जा रहे हैं। और कौमी असम्बली के स्पीकर एयाज सादिक और सूबाई असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद ख़ान ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर वारदात का बड़ा ख़त लिखा। काजी फायज़ की एक्सटेंशन के लिए नगानाज जारी है, काजी किसी सूरत में जाने पर तैयार नहीं। मैं आपको तफसील सारी बताता हूँ। उसके साथ साथ बुशरा बीबी की रिहाई की तारीख भी आ चुकी है, और तहरीक इंसाफ का जो जलसा लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील हो गया। इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, सूरत में क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तमाम MNAs और MPs का एक बहुत बड़ा इजलास और ढोल बाजों के साथ लाहौर में जलसे की शिरकत का ऐलान भी है, और बैक टू बैक इनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं। आरिफ अलवी जो है अमीर जमात इस्लामी के साथ बड़ी है मुलाकात हुई, साथ चलने पर इतफाक़ हुआ। तहरीक इंसाफ के अहम खिलाड़ी शरफ़त मरवत बीमार हो गए, उन्हें कोरोना हो गया। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये इस वीलॉग में आपने कुछ चीज़ें समझनी है, क्योंकि मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों तरफ से जो है खुलकर मैदान में आने का जो फ़ैसला हुआ, हुकूमत ने भी फ़ैसला किया है। और इमरान खान का जो अभी बयान आया डू एंड डाई वाला, इमरान खान ने कल भी कहा था कश्तियाँ जलाने वाला, आज डू एंड डाई की बात। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी दाव पर लगा दी है, और क़यादत को भी कह दिया कि जेलों में जाना है, 1.5 महीने 2 महीने रहना पड़ा तो तैयार हो जाएँ, कोई क़यामत नहीं आएगी। जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ का मामला अब मज़ीद अहम होता जा रहा है, और ये फ़ैसला अब सारे का सारा पाकिस्तान की अवाम के पास जाएगा कि जलसे को उन्होंने कैसे कामयाब करना है, मामलात हुकूमत के कैसे चलाने हैं। क्योंकि इस वक्त हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और इदारे इमरान खान के इस पैगाम के बाद वो भी फैसला कर चुके हैं कि वो भी आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। खान का बयानिया जो है, काजी साहब एक्सटेंशन के लिए पीछे नहीं हटेंगे। चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफे की फिलफोर कोशिश इसका सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि देखें ये कभी भी चीफ जस्टिस आने वाले मंसूर अली शाह के इख्तियारात में तो इजाफा नहीं करेंगे। उनके तो इख्तियारात कम करना चाहते काटना चाहते हैं उनके पर। प्रैक्टिस प्रोसीजर जो बिल है उस पर कमेटी का इजलास आज मौखर हुआ। उसके एजेंडे में बड़ा अहम मामला था 63A फैसले पर नज़रसानी, और ये वो कानून है जिसमें मेंबरान को आज़ाद करार देना था, फ्लोर क्रॉसिंग की शिक को ख़त्म करना था, और उस वोट को गिना जाए, ये हुकूमत का मुतालबा था। हुकूमत हर सूरत में तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद करार देना चाहती है। बिलावल के ज़रिए उन्होंने जो पैगाम भिजवाया कि अब हम मुकाबला करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, सेनेट के अंदर भी करेंगे, ईवान के अंदर भी करेंगे, बार कौंसल्स में भी करेंगे, अदालतों में भी और सड़कों पर भी, पीछे नहीं हटेंगे। एक्सटेंशन के मामले पर आइनी तरमीम पर इनका जो प्लान बी था, प्लान सी था मौलाना के बग़ैर, वो एक काजी को रोकने का, क्योंकि इनके पास देखें वक्त बड़ा कम रह गया। 15 नवंबर से पहले पहले इन्होंने तमाम मामला सेटल करने हैं, इन्हें डेडलाइन मिली हुई है, और उसकी मैं आपको वजूहात बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा सबूत देखें, आइनी तरमीम को रोकने के लिए 3 रुकनी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का इजलास था, काजी फायज़ जानबूझकर उसमें नहीं आया। अब देखिए ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफे की कोशिश, और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि काजी साहब ने फ़ैसला किया है कि वो हुकूमत का हर सूरत में साथ देगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस हैं, वो फैसला कर रहे हैं कि आइन और कानून पर अमल दरामद कराएंगे चाहे कुछ भी हो, और इधर इमरान खान अली मीन गंडापुर को पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत जाती है तो जाओ, गवर्नर आज लगाते हैं जो दिल में आए करें, लेकिन लाहौर जलसे में हर सूरत में पहुंचना है, जेलों के लिए भी तैयार हो जाए। अली मीन गंडापुर की वीडियो पैगाम आप सुने। और खैबर पख्तूनख्वा में तमाम कायदीन को तैयार किया गया कि लाहौर जलसा हमने हर सूरत में अटेंड करना है, इसे हम रोकने नहीं देंगे। अली मीन गंडापुर ने तमाम MNAs MPs को बुला के जलसे के हवाले से सारी ब्रीफिंग हुई, बातचीत हुई, इनकी कमेटियाँ चल रही हैं। बैरिस्टर गौर की भी वीडियो सामने आई, तमाम रहनुमा भी तैयारियाँ कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के साथ हुकूमत ने पंजा आजमाई भी शुरू कर दी है। सियासी शहीद होने का फैसला है। ये एयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा, और फिर कौमी सूबाई असम्बली के उसने लिख दिया कि 12 जुलाई का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसे आप तस्लीम ना करें, इलेक्शन कमीशन मत माने, और मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, JUI, नून लीग और जमात इस्लामी वगैरह में बांट दे। अब मौलाना फजल रहमान का पता काटने के लिए, क्योंकि मौलाना के 13 अरकान इनके लिए आपको पता गले की हड्डी बने हुए थे, मौलाना ने बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली की, लेकिन अब मखसूस नशिस्तों में ये जो कमी बेशी है वो पूरी करना चाहते हैं 2/3 अक्सरियत की पार्लियामेंट और सेनेट में मखसूस नशिस्तों से, ताकि आइनी तरमीम पास करवाएं। उसमें एक तो 63A फ्लोर क्रॉसिंग वाली, ताकि तहरीक इंसाफ के जो अरकान उन्हें अपनी तरफ खींच लें। तहरीक इंसाफ के मेंबरान को इन्हें चाहे अगवा करना पड़े, उठाना पड़े, किसी की माँ बहन बेटी को भी अगवा करें कि वोट दें। अभी वो ओन अब्बास बपी जो सेनेटर है, उसकी स्टेटमेंट आप देखें, उसने कहा अभी भी हमारे 6 MNAs जो है वो पंजाब हाउस में उन्होंने रखे थे। मौजूदा हुकूमत को नज़र आ रहा है अब ये हुकूमत चलाने के इस वक्त काबिल नहीं है।
اہل نہیں ہیں، حالات ان کے قابو سے بالکل باہر ہو چکے ہیں. IMF کے پیسوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اور موڈیز کی ریٹنگ یہ بظاہر آپ کو بتاتے ہیں بہتر ہوئی، اندرونی استحکام آیا ہے، اسٹاک ایکسچینج چلی ہے، لیکن نہ عالمی سرمایہ کاری، نہ کوئی قیمتیں کم ہوئیں، نہ حالات کنٹرول میں. اور معیشت جہاں اس وقت تباہ و برباد ہو رہی ہے، ان کے پاس حقیقت میں زہر کھانے کو پیسے نہیں. خواجہ آصف خود تسلیم کر چکا ہے کہ ملک دیوالیہ پن ٹیکنیکلی ہو چکا ہے. سیاسی استحکام کا دور دور تک کوئی نشان نہیں. $600 ارب کی ریکارڈ کی کان، ذرا غور سے سنیں، سعودی عرب کو جو دی انہوں نے. اب اس میں حکومت کے 15% حصہ تھا، 15%، وہ بنتا ہے $90 ارب. انہوں نے سعودی عرب معاف کیجیے، سعودی عرب کو $1.2 ارب کے عوض میں بھیج دی. 15% شیئر، جو دیکھیں اس حد تک یہ جانے کو تیار ہیں. عام حالات میں اگر یہ شیئر بیچتے سیاسی استحکام میں تو پاکستان کی حالت بدل جاتی $90 ارب میں. لیکن یہ صرف عمران خان کو گرانے کے لیے، اس سسٹم کو گرانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے $90 ارب کی جگہ $1.2 ارب میں اپنا سودا کر رہے ہیں. آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک جانے کو تیار ہیں. پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں. اور سعودی عرب ظاہر ہے اس پورے معاملے سے فائدہ اٹھائے گا، جو ہر خریدار کرتا ہے. ابھی آئینی ترامیم پر بھی دیکھیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر جو دباؤ ڈلوایا سعودی عرب سے، وہ بات نہیں بنی، کیونکہ مولانا عربی زبان میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، انہیں بڑے طریقے سے وہ سمجھا سکتے ہیں. تو اب مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، جس میں سپریم کورٹ نے واضح انداز میں انہیں 12 مئی کو یہ فیصلہ دیا تھا، اور پھر الیکشن کمیشن نے بیچ میں پک ڈالی. انہوں نے پھر مختصر فیصلہ دے کے الیکشن کمیشن کو صاف صاف بتایا کہ قانونی نتائج جو سنگین نتائج نکلیں گے، اور یہ سنگین نتائج آرٹیکل 6 الیکشن کمشنر کے پاس لگنا، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں. لیکن وہ مجبور ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونے، کیونکہ الیکشن چوری کیا ہے سارا، اور وہ جانتا ہے حالانکہ عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی اس کی زد میں آئے گا. اور اس کی بڑی مثال آپ بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں، شیخ حسینہ خود تو بھاگ گئی، لیکن وہاں جو الیکشن کمیشن کے جو لوگ تھے، تینوں لوگ، ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ بھی درج ہو گیا. اب سپریم کورٹ نے واضح انداز میں اس پہ پلی دی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو 41 ممبران ہیں وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں. تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی، ہے، بیرسٹر گور اس کے چیئرمین ہے، لیکن الیکشن کمیشن کبھی ابہام کا ڈرامہ، کبھی ان کے کاغذات لیٹ ہوئے وہ نہیں تسلیم کرنا، کبھی حلف نامے جمع کروائے وہ نہیں ماننا، کبھی مختصر فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا. اور اب اس بات پہ بضد ہے، جو لیٹر ان کو آ گیا قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے، کہ پارٹی وابستگی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایک دفعہ دینے کے بعد آپ پارٹی آپ بدل نہیں سکتے. اور اس پہ قاضی صاحب بھرپور مدد کو تیار ہیں اگر پٹیشن ان کے پاس جائے تو. ایک تو ان کی اپنی ایک آئینی ایکسٹینشن ہے، دوسرا قاضی صاحب کو لگتا ہے اس وقت اتنی بدنامی ہو چکی ہے ایکسٹینشن کے معاملے پر، توسیع کے معاملے پر، کہ اب تو ایکسٹینشن لے کے ہی رہنا ہے. قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سے یاد رکھیں باقی ایکسٹینشنز بھی جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک ایکسٹینشن قاضی کی ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد دوسری تیسری ایکسٹینشن ہونا بھی ناممکن ہو جائے گا. اسی لیے یہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے لگے ہوئے ہیں. اب ان کی کوشش ہے کہ صدارتی آرڈیننس لگا کے الیکشن کمیشن کو آئینی کور دیں، الیکشن کے معاملات کو ٹھیک کریں. پھر جس طرح لاہور میں آپ کو یاد ہوگا بھی حال ہی میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد پرنٹنگ پریس جہاں بیلٹ پیپر چھپے تھے، وہ صحافی تھا، رائے ثاقب کھرل تھا شاید، اس نے معاملہ بھی بے نقاب کیا، اور اس کے بعد پھر اسے فالو اپ نہیں کرنے دیا گیا. وہی بیلٹ پیپر الیکشن کمیشن اپنے ان تھیلوں میں بھی ڈال رہا ہے تاکہ جب یہ تھیلے کھلیں تو بیلٹ پیپرز میں نکلیں اور ووٹ مسترد کر لیں. تو انہوں نے یہ 7-8 مہینے میں یہ بھی واردات کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے. اسی لیے قاضی فائز فارم 45 کی طرف جاتے ہی نہیں. وہ کہتا ہے ووٹ کی طرف جاؤں گا. اسے پتہ ہے کہ فارم 45 تو تحریک انصاف کے تمام ممبران کے پاس موجود ہیں جو جیتے ہوئے، لیکن ووٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں. اسی لیے قاضی صاحب کو طاقت بخشنے کے لیے یہ جو پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے نام پر، جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ انہیں سائیڈ پر کیا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ عمر بندیال کے دور میں ہوا تھا، کمیٹی بنی تھی. اس وقت عمر بندیال کی طاقت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے ساتھ اس وقت قاضی فائز کو اور سردار طارق مسعود کو لگایا تھا، تاکہ عمر بندیال بینچ ڈیسائیڈ نہ کر سکے کیس کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں. لیکن آج یہ خود پھنس گئے، کیونکہ قاضی فائز چیف جسٹس ہے اور اس کے ساتھ کمیٹی میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں. وہ آج اس نے واردات قاضی صاحب نے کر دی ہے، اس میں شمولیت نہیں کی. دن اس کے پاس رہ گئے ہیں صرف 25 ورکنگ ڈیز 25 رہ گئے. تو یہ کوشش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بینچ جتنے بھی ہیں ان کے تمام اختیارات چھین کے اپنے پاس لے آئیں، اور پھر الیکشن پٹیشن ہو، کالعدم کو الیکشن کرنے کا معاملہ ہو، دھاندلی کے معاملات ہوں، خان کی نائلی کا معاملہ، یہ سارے معاملات سپریم کورٹ میں وہ ان بینچز کے پاس لے کے جائے اور آنکھیں بند کر اس معاملے کو کور دے. اب قانونی کور انہیں مل گیا، صدارتی آرڈیننس یہ خود پاس کرا لیں. تو انہیں لگتا ہے کہ جس طرح الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ابھی 2017 میں تبدیلی کی، جس پہ آصف زرداری نے دستخط کیے اور وہ آرڈیننس بنا دیا گیا، حالانکہ پچھلی تاریخوں میں قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ تمام وکلاء اس بات پہ متفق ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ آج جو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں پھر ان تمام باتوں کی بنیاد پہ بات کی، اور اس میں آپ نے ایک ایک لفظ، یہ اس ویلاگ کا سب سے اہم نقطہ کہ عمران خان نے کہا مجھے آئینی ترامیم کا پتہ تھا، پاکستان میں بچے کو پتہ تھا. اب ان کی حرکتوں کا ان کی یہ داؤ چل رہے ہیں کہ یہ لوگ حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنے ڈفر ہیں، اتنے ان کے پاس عقل نہیں ہے، سپریم کورٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اسے ناکام کون کر سکتا ہے؟ عوام. عمران خان نے یہ جو جلسہ اس کو زندگی موت کا سوال ڈو اینڈ ڈائی کی بات کی کہ اسے سپریم کورٹ کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو عمر ایوب نے بھی کہا
کہ پھر ملک میں آپ سمجھ لیں مارشل لا لگ گیا. میں آپ کو پوری تفصیل سے آرٹیکل 8 جو آئین کا پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ مکمل طور پہ ختم. یہ مارشل لا پلس جس میں آپ نے زندہ رہنا اور پھر ایکسٹینشن دینا نہ دینا یہ سارے معاملات ان کے ہاتھ میں ہوں گے. یہ 3 4 5 لوگ جو ہیں یہ تقریباً اگلے 10 سال تک حکومت کا منصوبہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح ضیاء الحق لگا کے بیٹھا ہوا تھا. اب عمران خان تو یہ نہیں بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ان کا اگر منصوبہ نہ چلا تو یہ بھاگ جائیں گے. اور اب انہیں خطرہ یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ اگر خوف کا بت توڑ کے مینار پاکستان پہنچ گئے, جو عمران خان نے کہا جلسہ ہمارا حق ہے, اور انہیں روکنے کی کوشش کریں گے, جیلوں میں ڈالیں گے, 1.5 مہینے جیل میں ڈال دیں, عمران خان نے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں بھی 15 مہینوں سے جیل میں ہوں. لیکن عوام ایک کوشش کرے, انہیں پتہ ہے عوام ایک دفعہ نکل آئی, عوام نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ عوام تو کوئی کنٹینر عوام کو نہیں روک سکتا. اس لیے بھی ان کی ساری سازشیں بھی بے نقاب ہوں گی. ابھی خان نے کہا کہ میرے پاس یہ موبائل فون ڈھونڈتے رہتے ہیں, لیکن ان کی باتوں کا تو اس وقت واقعی پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. اور پھر اوپر سے جو راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا کی بیان کی روشنی میں آپ دیکھیں تو قاضی فائز الیکشن کمشنر, ان کی جو پچھلے اب 2 سال کے معاملات دیکھیں, آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. دھاندلی کا تحفظ, بنا ٹرائل کے پاکستان کی عوام کو جو رگڑا لگ رہا ہے. اب اس وقت دیکھیں خان کے اوپر کوئی کیس نہیں, یاد رکھیں بغیر ٹرائل کے ان لوگوں نے عمران خان کو 1 سال اور باقی تمام لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. یہ سارے لوگ جو جیلوں میں, بشرا بی بی پر ابھی کوئی کیس بھی نہیں ہے. بوگس کیس جو رکھے ہوئے, ابھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو ماتحت عدالت کو ڈائریکشن دی کہ جوڈیشل پالیسی بڑی واضح ہے کہ اسپیشل مجسٹریٹ 5 دن کے اندر ضمانت دینے کا فیصلہ دینے کا پابند ہے. اب وہ 5 دن آپ کو بتانے والے ہیں. ایک تو عوام کا لیکن دباؤ آئے گا, جمہوریت کو آزادی کو جو تباہ کیا ہے, لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش ہے, یہ تیاری جو خان بھی کہہ رہا ہے, یہ جب پریشر دباؤ آئے گا تو پھر یہ کیسز کے فیصلے ہوں گے. آج وہ ایک صحافی پوچھا تھا عمران خان سے کہ آئینی ترمیم میں کیا مسئلہ ہے. خان نے کہا دیکھو یہ کس تناظر میں ہے, کس کے پیچھے عوامل کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, نیت کیا ہے. اور یہی چیز عدالت بھی دیکھتی ہے کہ آئینی ترمیم کس وقت کی گئی, کیوں کی گئی, مقصد کیا تھا. ان کا مقصد عدلیہ کو ختم کرنا, قاضی کو توسیع دینا, ایک عدالت سے اٹھا کے دوسری عدالت میں چیف جسٹس لگا دینا. تو پھر عمران خان نے جو کشتیاں جلانے اور ڈو اینڈ ڈائی کی بات کی ہے, یہ اسی تناظر میں ہے. اور یہ اس کا جواب یہی دے سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت گرا دیں گے. لیکن علی امین گنڈا پور وہاں سے آنے کی کوشش کرے گا, یہ لوگ دھمکیاں دیں گے, گورنر راج لگا دیں گے کیونکہ یہ وفاق کے خلاف حملہ ہے, مختلف چیزیں ایسی وارداتیں کوشش. لیکن آج جو علیمہ خانم کا بھی میں بیان دیکھ رہا تھا, ان کی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا جو ہماری فیملی سب سے آگے ہوگی, جس نے مارنا مارے, بے شک گولیاں مارے چلائے, جو مرضی کریں, ان کے کنٹینر ہم اٹھا کے پھینک دیں گے, جلسہ ضرور کریں گے. وکلا بھی اب اس تحریک میں باقاعدہ طور پر شامل ہوں گے. وکلا کے نعرے ہیں, حامد خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. علی احمد قر نے بڑی سخت باتیں کی کہ اسی حال سے ہم نے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے خلاف نکلے تھے. تو اگر یہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر اس کا بڑا فائدہ ہوگا دونوں کو. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکلا عین وقت پہ دھوکہ دیتے ہیں, بالکل معاملات ابھی تک یہی رہے ہیں. لیکن یہاں آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں, جس طرح اس وقت پاکستان کی عوام عمران خان کے نام پہ ووٹ دیتی ہے, خان کا نام ہر جگہ ہے, اسی طرح وکلا میں بھی یہی معاملہ ہے. تمام وکلا عمران خان کے ساتھ ہے. یہ چند دن کے سرکاری وکیل ہیں ایسوسیشن کے, لیکن ان کی اپنی ایسوسیشن کے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے 31 اکتوبر کو ان کے انتخابات ہیں, اس کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے. 21 ستمبر کو ان کی کاغذات جمع کروانے کی آخری تاریخ بھی ہے. اگر یہ عمران خان کے لیے نام ہی نکلے تو یہ اپنی نشستوں کے لیے نکلیں گے, جس طرح آپ نے دیکھا تھا 2434 ٹکٹ ہولڈر نکلے تھے. تو یہ ان کا ہنگامی اجلاس بھی شروع ہو چکے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی دیکھیں, ان کے بھی 18 تاریخ کو ابھی لاہور میں ہوا, آزاد کشمیر میں بھی 20 تاریخ کو ہے بار ایسوسیشن کا. تو ووٹ انہیں پتہ ہے خان کا ہے, جو مخالف جائے گا وہ الیکشن نہیں جیت سکے اپنا الیکشن بنانے کے لیے. اور ان کے وکلا کے انتخابات میں دھاندلی بھی ذرا مشکل ہے تھوڑا سا, ان کے انتخابات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. تو اس لیے انہیں لگتا ہے کہ اب وکلا جو ہے وہ سپریم کورٹ بچانے کے لیے, عدلیہ بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر مہم چلائیں گے تاکہ انہیں ووٹ بینک ان کا بنے, تحریک انصاف کے ساتھ جڑیں گے. لاہور صدر جو ہے بار ایسوسیشن کے, وہ منظور بٹ صاحب, ان کی تقریر سنیں, وہ کہہ رہا تھا فارم 47 کی اس حکومت کو نیست و نابود کر دیں گے. تو بہرحال اب دیکھنا ہے وہ جلسے میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ نے جلسے کے حوالے سے اجازت کے اقدام کو چیلنج کیا ہو, تو اس میں بھی دیکھیں چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آج 3 رکنی بینچ بنایا. 3 رکنی بینچ جو بنا اس میں جسٹس فاروق حیدر اس کے سربراہ, جسٹس طارق ندیم اور جسٹس علی ضیاء, یہ 2 اس کے ساتھ ہوں گے. یہ کیس پورا سننے جا رہے ہیں. اور تحریک انصاف کی طرف سے تو دیکھیں واضح اعلان ہے کہ ہمیں اجازت ملے نہ ملے, ہم نے جلسہ ہر صورت میں کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اجازت نہیں دیتے تو پھر تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر آگے کیسے چلے گی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, بڑا, کیونکہ خان قانون اور آئین کے درمیان رہتا ہے. لیکن اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک اب عمران خان کی نااہلی کی خبر بڑی چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں سموار کو بینچ بنا کے منصور علی شاہ 5 رکنی اس کو سننے جا رہے ہیں. اس پہ میں نے تصدیق تردید کی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگوں کو پوچھا ہوا ہے. ابھی اس کی تصدیق یا تردید ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا کرے اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے, انہیں عقل دے اور ان لوگوں سے جان چھڑائے. حقیقت میں یہ پاکستان کو اگر بچنا ہے تو ان لوگوں سے جان چھوٹے گی تو پاکستان بچے گا. یہ 8-10 لوگ ہی ہیں صرف
جو اس وقت پاکستان اور پاکستان کی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جو ظلم انصافی جو ناانصافی ہو رہی ہے، یہ سب وارداتیں ہو رہی ہیں صرف اور صرف چند لوگوں کا اقتدار ہے۔ بہرحال اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔